बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की गुफ्तगू में हम फ़लसफ़ा-ए क़ुरबानी के मौजू पर बात कर रहे हैं। क़ुरबानी शिआइर इस्लाम में से, इबादत इलाही में से एक अज़ीम तारीख़ी और क़दीमी इबादत है, जिसका मकसद अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना भी है, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत भी है, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह का तक़र्रुब, जज्बा-ए ईसार, जज्बा-ए ईमानी, अल्लाह से मोहब्बत का इज़हार और इंसानियत की खिदमत और दीगर कई इसके पीछे मकासद हैं और इसका एक मुकम्मल फ़लसफ़ा है। क़ुरबानी का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ क़ुरबान से बना है, जिसका माना इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने अल-मुफ़रदात में बयान करते हुए लिखा है, अल-क़ुरबानु मा युतक़र्रबु बिही इलल्लाहि तआला। क़ुरबानी हर वो अमल है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल किया जाए। इमाम राज़ी ने तफ़सीर कबीर में लिखा है, अल-क़ुरबानु इस्मुन लिमा युतक़र्रबु बिही इलल्लाहि तआला मिन ज़बीहतिन औ सदक़तिन। फरमाते हैं कि क़ुरबानी अरबी ज़ुबान में हर उस चीज़ और हर उस अमल को कहते हैं जिसके ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब नसीब हो, जानवर को ज़बह करने से नसीब हो या कोई सदका देने से। शरीयत की इस्तिलाह में मख़सूस जानवर को ज़िलहज्जा के मख़सूस दिनों में ज़बह करना क़ुरबानी कहलाता है। क़ुरबानी का यही लफ्ज़ी माना क़ुरबानी के मकसद का थीम और क़ुरबानी का फ़लसफ़ा भी है कि अल्लाह ताला की इस इबादत के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल किया जाता है। जो अल्लाह ताला की इस इबादत में, इताअत में और मुकम्मल इखलास के साथ जो नीयत की जाती है, वो शरई अमल अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया बनता है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि आज हम अपनी कौम को समझाएं और बच्चों को समझाएं कि ये जानवर खिलौना नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया हैं। अल्लाह की इबादत और इताअत इलाही का ज़रिया हैं। इस इबादत के ज़रिए अल्लाह का शुक्र बजा लाया जाता है और खुदा का शुक्र हमें अदा करना चाहिए कि उसने हमें इस इबादत को बजा लाने की तौफीक बख्शी है। इसलिए इस क़ुरबानी को नुमाइश ना बनाएं और झूठ ना बोलें। क्यों? इस इबादत के पीछे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की क़ुरबानी की याद है। कोई वच्छा, लेला, कोई गाय, बैल, ऊंट ज़बा नहीं हुआ, बेटे के गले पर छुरी चली है। और बेटा भी वो जिसे सारी ज़िंदगी अल्लाह से मांग मांग के पैगंबर ने लिया है और बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ने वो बेटा अता किया है।
اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں اللہ کے نبی اپنا بیٹا قربان کر رہے ہیں اور بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، اور یہ دن اور یہ جانور کا ذبح کرنا قربانی کے لیے، یہ اس دن کی اور اس موقع کی اور اس تاریخ کی یاد ہے، اور ہم اکڑ رہے ہیں اور نمائش کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اکڑنا کس بات کا ہے؟ پیسے کس نے دیے ہیں؟ توفیق لوگوں ہمیں کس نے بخشی ہے؟ خوشحالی کس نے ہمیں دی ہے؟ دعا کریں کہ اللہ اس قربانی کو قبول کر لے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم اکڑتے پھرتے ہیں، نمائش کرتے پھرتے ہیں، جھوٹ بولتے پھرتے ہیں۔ کوئی پوچھے جی یہ کتنے کا ہے، 50,000 چیز کو ہم کہیں گے جی 1,00,000 روپے کا آیا ہے، 1,00,000 روپے کے جانور کو کہیں گے جی 2,00,000 میں لیا ہے، اور اوپر سے بندہ چوڑا ہو کے اور اکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ خدا سے ڈرا جائے کہ وہ بے نیاز ہے، کہیں ریجیکٹ نہ کر دے، رد نہ کر دے۔ اسے کیا ضرورت ہے ہمارے جانوروں کی قربانی کی؟ وہ تو بے نیاز ہے، نہ اسے ہمارے جانور کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اسے ہمارے جانوروں کے خون کی ضرورت ہے۔ وہ تو فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ فرمایا لوگو، اللہ کی بارگاہ میں ہرگز تمہاری نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کو تمہارے قربانیوں کے خون کی حاجت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ باری تعالیٰ، تجھے نہ تو جانور کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے، تو پھر قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کا مفہوم کیا ہے؟ تو فرمایا لوگو، قربانی تو میں نے کسی اور مقصد کے لیے تمہیں، کسی اور جذبے کے لیے تمہیں حکم دیا ہے۔ رہ گیا گوشت، وہ تم کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم کھاؤ، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، پڑوسیوں کو دو۔ اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے۔ گوشت تم کھا لو گے اور خون زمین میں بہہ جائے گا۔ فرمایا اللہ کو ضرورت ہے تو تمہاری نیتوں کی ضرورت ہے کہ تم نے کس تصور کے تحت قربانی کی ہے، کس عمل کے تحت قربانی کی ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو خالص نیت کو تقوی کہا گیا، اور اخلاص فی العمل کو تقوی کہا گیا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے اس عمل میں اخلاص کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، تصور کیا ہے، نیت کیا ہے، سوچ کیا ہے، جذبہ کیا ہے، تمہارے من اور باطن میں کیفیت اور سوچ اور فکر کیا ہے، اس قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں تمہارا ویژن کیا ہے، وزڈم کیا ہے، تھنکنگ کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا وہ تقوی، تمہارے دلوں کی وہ جو نیت ہے، رب کو تو اسی کی ضرورت ہے کہ کس عقیدے اور کس تصور کے تحت تم یہ قربانی کر رہے ہو۔ اس لیے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کی نیت کو درست کر لیں، اور قربانی کا مقصد فقط یہی بنائیں کہ اس سے اللہ کی ہمیں رضا نصیب ہو، اللہ کی خوشنودی نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اس لیے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرے حبیب آپ فرما دیں بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی کا پہلا مقصد اللہ کی عبادت، اطاعت، بندگی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا تقرب کا حصول ہے، نمائش نہیں۔ قربانی کا دوسرا فلسفہ اور دوسرا مقصد اس کے پیچھے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے۔ ایثار اور قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خود کو حاجت ہونے کے باوجود دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینے کا جو جذبہ ہے اسے ایثار کہتے ہیں۔ تو قربانی کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ جذبہ ایمانی ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق اس حکم کو بجا لانا تو واجب ہے ہی، لیکن دوسرا مقصد اس کا ایثار ہے۔ ایثار کیا ہے کہ قربانی کا گوشت غریبوں کو کھلایا جائے، مخلوق خدا کو بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، اللہ کے ضرورت مند بندوں کی قربانی کے گوشت کے ذریعے مدد کی جائے، ان کی مہمانی کی جائے، اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کا خیال رکھا جائے، ان تک قربانی کا جانور کا گوشت تقسیم کر دیا جائے۔ قربانی کرنا تو واجب ہو گیا، اس کے جو گوشت کی تقسیم ہے یاد رکھ لیں شریعت نے اسے سنت اور مستحب قرار دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی آپ اللہ کے لیے کر لیں اور گوشت فریج میں رکھ لیں۔ قربانی اللہ کے لیے اور گوشت فریج کے لیے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دوستان گرامی قدر، قربانی فریج بھرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات میں ان کو کہہ رہا ہوں جو سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں، جن کے ہفتے میں 2 بار لازمی گوشت پکتا ہے، 3 مرتبہ جن کے ہاں چکن کا گوشت پکتا ہے، جو لوگ خوشحال ہیں، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے خوشحالی دی ہے، کم از کم وہ تو فریجیں نہ بھریں، وہ تو قربانی کر کے اس گوشت کو تقسیم کریں۔ گھروں میں اور محلے میں، غریبوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں اس گوشت کو تقسیم کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو حدیث پاک میں بھی ہے کہ گوشت رکھ بھی سکتے ہیں، سارا بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو فلاں مولوی صاحب سے ہم نے یہ بات سنی ہے، وہ تو کہتے ہیں قربانی کا گوشت رکھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، حضور کے فرمان کے مطابق منع نہیں، لیکن خدا کے بندو اس حدیث کو تو آپ نے سمجھا، امام صاحب اور علامہ صاحب سے تو آپ نے بات سنی، حقیقت یہی یاد رہی ہے اور اس کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات ان کے لیے ہے جن کے اہل و عیال کثیر ہیں، جو غریب ہیں، ان کو تو حکم ہے کہ وہ سارا رکھ لیں، سارا کھا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کھاتے پیتے گھرانوں کی۔ کھاتے پیتے گھرانوں کا یہی حال ہے کہ غریبوں کو ہم نے چھچڑے دینے ہیں، ہڈیاں دینی ہیں، بڑا گوشت دینا ہے، اور کلیجی بھی ہم نے خود رکھ لینی ہے، اور بکرے کا گوشت بھی خود رکھ لینا ہے، پٹھ کا گوشت بھی خود رکھ لینا ہے، اور ران بھی ہم نے خود رکھ لینی ہے۔ خدا کے بندو، تمہیں ہڈیاں، چیچڑے اور بڑا گوشت تمہیں نہیں لگتا، یہ غریبوں کو ہی لگتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو سارا سال گوشت کھانے والے ہیں، صاحب استطاعت ہیں،
صاحب مال ہیں، قربانی کرنے کا تو حکم ہی انہی کو ہے، اور اگر وہ ہی فریج میں رکھ لیں اور پارٹیوں پہ پارٹیاں بناتے رہیں کہ آج میری پارٹی ہے کل تمہاری پارٹی ہوگی، ٹکے کھانے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے اور چپلی کباب بنانے کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، یہ قربانی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر دیتے بھی ہیں تو 2 بوٹیاں اور 4 بوٹیاں دے رہے ہیں۔ یہ تو شریعت نے نہیں کہا کہ پورے محلے میں آپ تقسیم کر دیں اور 2 بوٹیاں اور 4 بوٹیاں دیں اور پورے محلے میں دیں، نہیں، 2 گھروں کو دے سکتے ہیں، 4 کو دے سکتے ہیں، اتنا تو دیں کہ ان کے ایک ٹائم کا کھانا تو بن جائے۔ اور پھر جن کو دے رہے ہیں غور تو کریں کہ ان کے گھر کے افراد کتنا ہیں اور آپ کتنا دے رہے ہیں، انہوں نے آپ کے 2 بوٹیوں کو دیکھ کر کیا کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر سے ایک پلیٹ آ رہی ہے، پھر یہاں سے ایک پلیٹ جا رہی ہے کہ جی انہوں نے بھی تو بھیجا ہے، بس اسی بھیجنے میں ہماری قربانی ہو رہی ہے، رجے ہوئوں کو ہم نے رجانا ہے۔ قربانی کا مقصد کا خیال رکھیں۔ معاشرے کے سفید پوش لوگ، وہ لوگ جو کسی سے سوال نہیں کرتے، وہ لوگ جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، وہ لوگ جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے خاموش رہتے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے ان غریب لوگوں کا خیال رکھا جائے اور ان عزت دار لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ چند لوگوں کو دیں، ضرور دیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو امیر گھرانے ہیں اور امیر لوگوں کی گلی ہے اسی میں دیں۔ اور ہماری تو باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، ہم تنقید کرنے سے نہیں رکتے کہ جی فلاں نے قربانی کی، پتہ نہیں گوشت کہاں کیا ہے، ہمیں تو بھیجا ہی نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں، اس ہمارے پیسے تھے، ہمارے پیسوں سے قربانی کی ہے، ہم نے اسے جانور دیا تھا، جانور بھی اسی کا تھا، پیسے بھی اسی کے تھے، قربانی بھی اسی کی تھی، وہ گوشت کو جہاں تقسیم کر آئے، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم تنقید کرتے پھریں جی اس نے ہمارے پاس بھیجی نہیں ہے، ہم نے اسے رسم بنا رکھا ہے۔ یہ تو لوگوں قربانی کے فلسفی میں اور اس کے مقاصد میں سے مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ وہ لوگ جو سال بھر گوشت خرید نہیں سکتے، وہ غریب لوگ جو کم تنخواہوں پہ گزارا کرتے ہیں، جن کی آمدنی کم ہے اور جو سال سال گوشت کو ترستے پھرتے ہیں، اس مہنگائی کے طوفان میں 1200-1300 کلو گوشت جو ملتا ہے، کہاں غریب کھا سکتا ہے دہاڑی دار؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ اور تیسرا مقصد قربانی کا وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی محبت ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کر کے مسلمان اپنے جانور کو ذبح کر کے اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، اس جانور کو ذبح کرنے میں یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کی، کہ انہوں نے اللہ کے لیے تو بیٹا دے دیا، بیٹا قربان کیا ہے، بیٹے کے گرے پہ چھری رکھی ہے، اللہ کی محبت میں جانی قربانیاں دی ہیں، مالی قربانیاں دی ہیں، اولاد کی قربانی پیش کی ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا اس میں اظہار ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، اگر اللہ سے محبت نہ ہو تو کوئی قربانی کر بھی نہیں سکتا۔ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، وہ جب قربانی کے دن آتے ہیں تو وہ بہانے بناتے ہیں، جی حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر پلاٹ کوئی سستا ملنے لگ جائے تو ادھر سے پیسے پکڑ لیں گے، ادھر سے پکڑ لیں گے اور وہ پلاٹ لے لیں گے۔ سسرال والوں کے ہاں کوئی رشتہ داری کوئی شادی وادی ہو جائے تو ادھر سے قرضہ پکڑ لیں گے، ادھر سے پکڑ لیں گے۔
اور قربانی کے دن آئیں تو انہیں مہنگائی نظر آتی ہے اور وہ حالات ان کا ساتھ نہیں دیتے، بہانے بنائے رکھتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ قربانی کے پیچھے اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو یاد رکھ لیں انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبح کی نیند بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو نماز کے لیے سردیوں میں وضو بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو گرمیوں میں صبح کے ٹائم اپنے آرام اور سکون کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ رب سے محبت نہ ہو تو کوئی قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو کوئی اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے حج پہ بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو کوئی زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو کوئی مساجد بھی نہیں بنا سکتا۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو کوئی مال دے نہیں سکتا۔ یہ سب اللہ کی محبت کے مظاہر ہیں۔ قربانی میں بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہے اور دیگر عبادات میں بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں بیٹے کے گلے پر چھری چلائی ہے۔ اللہ کی محبت میں بیٹا قربان کرنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ کی محبت میں آگ میں جانے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ کی محبت اطاعت میں بیوی بچوں کو مکہ کی غیر آباد وادی میں جہاں نہ پانی کا قطرہ تھا نہ کھانے پینے کا کوئی دانہ تھا وہاں چھوڑ آئے ہیں۔ اللہ کی محبت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرتیں کی ہیں، مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ بنایا ہے۔ اللہ کی محبت میں انہوں نے بیت اللہ کو بسانے کے لیے لوگوں کو حج کے لیے بلایا ہے۔ اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی صفائی کی ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی ہے۔ تو مساجد بنانا، مساجد کی تعمیر کرنا، اللہ کا حج کرنا، قربانیاں کرنا اور اپنے اولاد کو نمازی بنانا، خود نمازی بننا، والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، مغفرت کی دعائیں کرنا اور پھر اللہ کے حضور رونا دھونا، ذکر اذکار کرنا، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، یہ سارے محبت کے مظاہر ہیں۔ قربانی کے پیچھے فلسفہ اللہ کی محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو اسوہ ہی یہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں خلیل کا لقب عطا کر دیا۔ روئے زمین میں اللہ کے ایک ہی خلیل ہیں جسے اللہ نے اپنا دوست کہا ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام تو رونے دھونے والے تھے، حلیم الطبع تھے، برداشت والے تھے۔ ان کی طبیعت میں، مزاج میں حوصلہ تھا، وہ مہمان نواز تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے میں عقیدہ توحید راسخ تھا، شرک اور کفر سے وہ کوسوں دور تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار میں اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ نظر آتا ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا نظر آتا ہے۔ راہ خدا میں آنے والی مشکلات اور آزمائشوں پر مکمل اترے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے ایمان میں تزلزل نہیں آ سکا۔ کبھی نمرود کی بھڑکتی ہوئی آگ میں کودے ہیں، کبھی انہوں نے ہجرتیں کی ہیں، کبھی قوم کی مخالفتیں برداشت کی ہیں۔ 84 سال تک بے اولاد ہونے کی زندگی بسر کی ہے، اللہ سے دعائیں کی ہیں، ترلے کیے ہیں، منتیں کی ہیں اولاد کے لیے، اور رب نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی ہے۔ اور جب وہ تقریباً 92 سال کے ہو گئے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بڑھاپے میں
اولاد جوان ہونے لگی ہے، 12-13 سال کی عمر کے بچے جوانی کی عمر پہ قدم رکھنے لگے ہیں۔ رب نے کہا میرے ابراہیم اپنے اس پیارے بیٹے کی قربانی میرے حضور پیش کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ کبھی ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو غیر آباد زمین میں چھوڑا ہے، ان حالات کے باوجود ان کے ایمان میں تزلزل نہیں آیا، کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔ تو ناظرین محترم، اللہ کے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کر دینا یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اور قربانی ایک سمبولک ہے، ایک جذبہ ایمانی ہے کہ جو چیز ہمیں اللہ کا قرب عطا کر دے، اللہ کی اطاعت عطا کر دے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، جس عمل سے وہ چاہے جانور ہو، اس کے گلے پہ چھری چلانے سے، خون بہانے سے وہ راضی ہوتا ہے تو اسے راضی کیا جائے۔ دیگر عبادات ہیں، دیگر اس کے احکام کی بجا آوری ہے، اس کے حکم کو ماننا جس سے وہ راضی ہے اس کو کرنا، یہ قربانی ہے۔ اور پھر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے اس کے گلے پر چھری چلانا، اپنی خواہشات نفس کو قربان کر دینا اللہ کے لیے، یہ قربانی ہے۔ قربانی کے پیچھے سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، اللہ نے اس کے بدلے میں دمبا عطا کر دیا۔ یہ جذبہ ایمانی اس کی یادگار کے لیے قیامت تک اللہ نے امت مسلمہ پر قربانی کرنے کو لازمی قرار دیا۔ اور پھر یہ سمبولک ہے قربانی، اگر اس کے پیچھے ہم جائیں تو اسلامی عبادات کو دیکھیں، اس میں بھی قربانی کا فلسفہ ہے۔ نماز میں نیند کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، آرام کی قربانی ہے، روزے میں خواہشات نفس کی قربانی ہے، زکوٰۃ دینے میں مال کی قربانی ہے، سونا اور چاندی کی قربانی ہے، جانوروں کی قربانی ہے، عشر میں گندم اور چاول اور دیگر اجناس کی قربانی ہے، حج میں مال کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، وطن سے اور گھر سے دور ہونے کی قربانی ہے۔ اور اسی طرح قربانیوں کے سلسلے کو اگر دیکھیں، زندگی بھر والدین کے لیے قربانی دینا، اولاد کے لیے قربانی دینا، ملک اور قوم اور انسانیت کی بھلائی کے لیے قربانی دینا، یہ قربانی کے پیچھے جذبہ ہے۔ قربانی کا عمل جانور کو ذبح کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، سکون، خواہشات نفس، ان سب کو رضائے الہی میں قربان کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔